औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मेरे ईमान की दौलत से नवाजा है। अल्लाह ताला हमें ईमान पर इस्तिक़ामत दे और ईमान पर हमारी नस्लों को भी इस्तिक़ामत दे, पूरी उम्मत को हिदायत की और इनकी रहनुमाई अल्लाह फरमाएँ और हमें सही दीन पर और दीन को समझने उस पर अमल करने की तौफीक भी नसीब फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें बेहतरीन रहनुमाई कुरान की सूरत में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंबिया है और फिर अंबिया में से जो ख़ातिमुन नबिय्यीन है जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत आमाल के ज़रिए से बेहतरीन रहनुमाई फरमाई और फिर खूबसूरत सहाबा हैं रदियल्लाहु अजमईन जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खूबसूरत आमाल को महफूज किया, हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम तक पहुँची। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और आजकल बड़ी तहरीकों की भी बात चल रही है, फ़लाँ तहरीक चल रही हैं, जुलूसें भी निकल रही होती हैं, काम भी, हमें किसी की नीयत का नहीं पता कि उनकी पीछे क्या मकसद है, लेकिन ये बड़ी आम फहम चीज़ है। हम कोई दीन के स्कॉलर्स नहीं है, लेकिन जो कुछ हमने उलमा से सीखा और उलमा ने जो हमें बताया उनसे सुना, वही एक कोशिश है कि हम आपस में शेयर भी करें इस चीज़ को कि हम मुसलमान जितनी भी हैं, मुसलमान जहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत आमाल पे अमल करता है और अल्लाह ताला के शरई निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, तो हर मुसलमान तहरीक का हिस्सा है, चाहे वो ऑफिशियली किसी जगह पे वो अखबारों में इसका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो किसी जुलूसों में निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, लेकिन वो तहरीक का हिस्सा है। पूरी उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक का हिस्सा है। और मुसलमान ईमान वाले तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ख़ास बंदे होते हैं, इसलिए हर मुसलमान जो है जहाँ भी रहता है, वो किसी भी मुल्क के अंदर है, वो इस्लाम का सफ़ीर है। और अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम कामयाब होंगे। वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि अल्लाह ताला ने फरमाया जो अल्लाह वाले की रसूल की इताअत करेंगे वही बंदा असल में उसने कामयाबी को पा लिया। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु, जिसने अल्लाह वाला की रसूल से नऊज़ुबिल्लाह दुश्मनी की और फ़क़द दल्ला दलालन मुबीना, उसके लिए फिर जो टाइटल है वो नाकामी के। अल्लाह ताला हम सबको इस नाकामी से बचा दे, चाहे जानबूझ के कोई कर रहा है ना कोई अनजाने में कर रहा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी रहनुमाई फरमाएँ। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला खुद हुक्म भी देते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए अगर ये लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करें, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह ताला आपको महबूब बना देंगे, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला गुनाह भी माफ़ फरमा देंगे, अल्लाह गफूरुर रहीम है। और दूसरी जगह अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कामयाब लोगों और अच्छे लोगों की मिसालें, जैसा मन युतिअल्लाह वर रसूल, कि जो अल्लाह वाला की रसूल की जिसने इताअत की, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ये लोग उन लोगों के साथ होंगे जिस पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है। अब अल्लाह ताला ने इनाम जिन लोगों पर किया है, अल्लाह ताला ने वो कैटेगरीज भी बता दी हैं, मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, कि ये अंबिया में से होंगे, शुहदा में से होंगे, सिद्दीक़ीन में से होंगे, सालिहीन में से होंगे, व हसना उलाइका रफ़ीक़ा, और ये अल्लाह फरमाते हैं बेहतरीन साथी हैं। तो इसलिए जब भी हम अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अमल करते हैं, हम अपने सहाबा किराम रदियल्लाहु अजमईन हैं, खुलफ़ाए राशिदीन हैं, अब इनकी खूबसूरत सीरत पर अमल करने, उनको पढ़ने और बच्चों में उनको तालीम देने की कोशिश करते हैं, तो हम बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और इस तहरीक का हिस्सा है। हम कुरान पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, हम नमाज़ें पढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जुइलत क़ुर्रतुल ऐनी फ़िस्सलाह, कि अल्लाह ताला ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों की जो ठंडक है, कह रहे ये अल्लाह ताला ने आंखों की ठंडक नमाज में रखी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक भी नमाज है। जब हम नमाज की पाबंदी करते हैं तो हम इस तहरीक का हिस्सा है, हम उम्मत के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप ज़कात और खैरात का अहतमाम करते हैं, अपने अड़ोस में अपने पड़ोस में जो भी आपके करीब में लोग हैं उनका ख्याल रखते हैं, अपने वालिदैन पर खर्च करते हैं, सिला रहमी करते हैं अपने बहन भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने क्लोज़ जो आपके टाइज़ हैं, आपकी किनशिप है, आपकी जो उनकी जो रिलेशन है फैमिली का, उसमें आप इनका हुकूक का ख्याल रखते हैं, तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खूबसूरत तहरीक का हिस्सा है कि हम
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کی تحریک کا حصہ کیا تھا کہ کیسے انسان آخرت کی تیاری کر لیں اور کیسے انسان جہنم سے بچ سکے. تو جیسے آپ نے دیکھا صحابہ رضی اللہ اجمعین کیا کرتے تھے, کسی کو دھوکہ نہ دینا, کسی کو دھوکہ نہیں دینا. یہ بھی تحریک کا حصہ ہے کہ ہم لوگوں سے بات کریں, اسٹریٹ فارورڈ ہوں, آنیسٹی کے ساتھ ان سے ملیں, اور ہماری نیکنیتی کا جذبہ ہو کسی کے ساتھ بات کرنے. یعنی یہ دیکھیے آج کل بڑی کنفیوژن چل رہی ہے, اور یہ کنفیوژن ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی جگہ سے رہنمائی لیتے ہیں. یعنی آپ نے گوگل کو دیکھ لیا, مختلف اسکالرز آ گئے ہیں, بڑے بڑے پی ایچ ڈی اسکالرز آ گئے, بڑی بڑی ریسرچ پبلیکیشنز, انہوں نے بڑے بڑے پیپر بڑے بڑے جرنلز کے اندر بڑی ورسٹائل قسم کی جو ہے نا وہ ٹاکس کر لیتے ہیں, پریزنٹ کر لے. تو اس کو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ہماری رہنمائی فرمائیں گے, کچھ اپنی ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, کچھ چیزیں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں, لیکن بہت ساری یہ دیکھیں کہ کرائٹیریا بہت سمپل ہے. جو بھی بات کرتا ہو نا, اگر وہ اللہ و اللہ کی رسول کی قریب آپ کو لے کے چلتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ وہ ہدایت کا ذریعہ بنے گا. جو آپ کو قرآن سے اٹیچ کرے, آپ کو مساجدوں کی طرف لے کے چلے, یعنی ہمیں نماز کی توفیق مل جائے, ہم کیسے اچھے اخلاق والے بن جائے, ہمارے زبان سے لوگ محفوظ ہوں, ہمارے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں, ہم برائی کے خلاف اٹھ کرنے کے لیے تیار ہوں, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ایمان کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیونکہ ایمان کی نشانی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسا کام کرے جس سے آپ کو خوشی ہو, سرور ہو, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ایمان والے. لیکن اگر گناہ کا کام کرے اور آپ کو ناکامی اور آپ کو پشیمانی ہو, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ ایمان والے ہیں. کیونکہ ہر ایمان والے کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں. اب چونکہ حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں, وہاں بھی دین کے کرائٹیریا بھی آپ دیکھو, رمضان کے اندر بھی کیسے حالات ہوئے, ملک کے اندر بھی حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. اس کا مقصد کوئی ہمیں سیاسی ڈسکشن نہیں کرنا, لیکن ان سب حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب آتے ہیں کہ جب نافرمانیاں کھلم کھلا ہو رہی ہو, ظلم کا بازار گرم ہو, اور جب کسی کی جان مال عزت محفوظ نہ ہو. تو رمضان کے اندر بھی ہم نے دیکھا لوگوں محفوظ نہیں ہوئے ہیں, اور آپ دیکھیں اس طرح لوگوں کے اخلاقیات گر جاتے ہیں, اخلاقیات ان کے کم ہو جاتے ہیں. ان کا جو معیار ہے اخلاق کا, تو چوریاں, ڈکیتی اور اس طرح عزت جو لوگوں کی پامال کیا جاتا ہے, تو یہ بڑا عام ہو جاتا ہے. تو ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کا بہترین طریقہ اللہ کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیسے پہچانیں گے؟ صحابہ رضی اللہ اجمعین نے کیسے سیرت کو دیکھا اور کیسے ان کو اس پہ عمل کیا, اور پھر صحابہ رضی اللہ اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نظام کو اپنے اچھے علماء سے سیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ بالکل ایک سمپل سی چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں صحابہ رضی اللہ اجمعین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے زبردست اور بڑے مخلص لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ساتھیوں سے نوازا جس کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا. وہ یعنی وہ اللہ ان سے راضی اور اللہ سے راضی ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی نے جب اپنے نوکر کو بھیجا سودا کرنے کے لیے, ایک گھوڑے کا سودا ہوا تھا 200 درہم میں جتنے بھی ہوا تھا, لیکن جب وہ گھوڑا لے کے آتے ہیں تو یہ صحابی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو گھوڑے کی قیمت بڑی کم لگائی ہے, ان کو پتہ نہیں ہے اس گھوڑے کی قیمت کا. تو انہوں نے اپنی طرف سے قیمت بڑھانا شروع کر دی. جو گھوڑے کا مالک تھا اس کو بولا کہ 200 میں نہیں, آپ کو اگر میں 400 دے دوں. تو یہ جو اپنا جو صحابی کا جو نوکر تھا وہ بھی بڑا پریشان کیا, میں نے تو سودا کر لیا تھا لیکن یہ 400 کیوں کر رہے ہیں, پھر 600 800, یعنی کئی گنا بڑھا چڑھا کے انہوں نے دیا, کہ کیونکہ ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وعدہ کیا کہ میں مسلمان کو یعنی دھوکہ نہیں دوں. یا پھر ایک جگہ ایسا بھی ہے کہ نہیں, اگر کسی بندے کو کسی چیز کی ویلیو کا پتہ نہیں ہے تو اس کو وہ دیا جائے جو اس کا حق ہے. اور ایک صحابی آپ دیکھیں کہ ایک جگہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک انگوٹھی سونے کی پہنی ہوئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے, بڑے محبت والے تھے, وہ اپنے جتنی بھی ساتھی تھے صحابہ کی بڑی رہنمائی بھی کرتے تھے, ان کی بہترین استاد تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی, شریعت کے نظام احکامات نازل ہوتے تھے, صحابہ ان سے محبت کرتے تھے, وضو کا پانی گرنے سے پہلے خود اٹھا لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے تھے اگر آپ ہمیں کہہ دیں کہ ان سے آپ چھلانگ لگا دیں پہاڑ سے, سمندر میں کود جائیں, تو وہ کبھی سوچیں گے نہیں اس چیز پر, دوسرا تھاٹ دیں گے نہیں اور یہ کر جائیں گے. تو جب وہ انگوٹھی انہیں پہنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے وہ ایک سائڈ پر ہٹا دی, اور اس کے بعد جب محفل برخاست ہونے لگی تو کسی صحابی نے اس کو بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ پہننا نہیں ہے, آپ کی انگوٹھی پڑی, آپ اٹھا لیں اور آپ جا کے اس کو بیچ دیں اور اس کے پیسے استعمال کر لیں. تو انہوں نے فرمایا صحابی نے
کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کر کے میرے ہاتھ سے ہٹا کے پھینکی ہے، میں دوبارہ اس کی ہمت نہیں کر سکتا کہ میں اس کو اٹھا لوں. یعنی اس کو گوارا نہیں تھا کہ وہ اس کو اٹھا کے جا کے بیچ کے اس سے کوئی منافع کر لیں. اور خبیب رضی اللہ کا قصہ آپ کو آتا ہے. خبیب رضی اللہ عنہ یعنی جن کی اتنی زیادہ ان کی جذبات، ان کی جتنی قربانیاں ہیں، اور اس کے بیک پر اتنے زیادہ یعنی اس پہ وہ تھے زخم کے نشان تھے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. لیکن جب ان کو کفار نے پکڑا، اور کفار نے کس طرح سے پکڑا، دھوکے میں لے کے گئے، اور دھوکے میں ایسے لے کے گئے کہ پوری بازار میں لے کے گئے پھر، اور اعلان کر دیا کہ آ جاؤ، آج خبیب رضی اللہ عنہ یہ جو ہم لے کے آئے، آپ ان سے بدلہ لیں. اگر آپ کی کسی، جس طرح احد میں ان کی لوگ مارے گئے تھے، اور بدر میں بھی کافی ان کو شکست ہوئی تھی کہ جس نے اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو ہم لے کے آئے. خبیب رضی اللہ عنہ کو سامنے کھڑا کیا، اور وہاں پہ جا کے کفار جمع ہے، اور بڑا ایک میلہ لگا ہوا ہے، اور خبیب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ نے جس کی خاطر قربانی دی ہے تو یعنی یہ چاہیں کہ وہ خود جا کے آرام سے سوئیں، اور آپ یہاں پہ تیر کھائیں گے اور آپ موت کا سامنا کرنا ہے، تو آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے نہیں، وہ ہوں گی آپ کے وہی ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہاں ہوتے تو خبیب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرا جسم جو ہے نا بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن مفہوم اس طرح سے ہے کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو بھی کوئی چھو لے. یعنی یہ بھی گوارا مجھے نہیں ہے. اتنی خوبصورت انہوں نے بات کی. اور پھر فرمانے لگے، اس وقت ابو سفیان بھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک آفر دی کہ آپ کی زندگی بخشی جا سکتی ہے اگر آپ اسلام سے پھر جائیں. لیکن خبیب رضی اللہ عنہ نے کچھ اشعار کہے، اور اشعار کتنی خوبصورت تھے کہ عربی میں اس کا ایک مفہوم جو ہے یہ ہے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایمان پہ قائم رہوں، اور ایمان پہ میری زندگی کا خاتمہ ہو، اور ایک لمحہ بھی جو بھی ایمانی کا ہے جس کے اندر میرا ایمان نہ ہو، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. اور جب کفار نے ان کو شہید کیا تو کہہ رہے فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبیب رضی اللہ کا سلام پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیہ کا سلام یا خبیب رضی اللہ عنہ، آپ پر بھی سلامت ہو، اور ان کو شہید کر دیا گیا. تو یہ وہ صحابہ تھے، انہوں نے نماز بھی، ان کے اچھے اخلاق تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ فرماتے ہیں کسی کو کھانا کھلانا دین ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ کسی کو اچھا مشورہ دینا دین ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ کسی کی رہنمائی فرمانا، مسکرا کے اپنے بندوں سے ملنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، یہ طریقہ تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کا حصہ ہے. ہم سارے جہاں کہیں بھی ہے، ملک کے دوسرے علاقوں، اپنے ملک کے اندر ہیں، بیرونی ممالک میں لوگ موجود ہیں، ہم سب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں تو ہم اسلام کے سفیر ہیں، اور اس سے اسلام کی شعائیں پھیلیں گی، اس سے ہدایت پھیلے گی انشاءاللہ. اور ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا. اللہ کرے کہ ایمان کا ایک چراغ جلتا رہے اور ایمان کی روشنی ہمارے خاندانوں میں ہو. اللہ تعالیٰ اس ایمان کو ہمارے سینوں میں محفوظ کرے، ہمارے اعمال میں محفوظ کرے، ہمارے جنریشنز کے اندر محفوظ کریں. اللہ کرے جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو ہم ایمان کی حالت میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمان مومن کی طرح ان کے سامنے ہوں، کہ مومن کا اکرام جنت الفردوس ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تاکید تھی اس بارے میں، بڑی زبردست، کہ نماز نہیں چھوڑنا. آخری جو کلام تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز. او ما ملکت ایمانکم، اور آپ کی جو ماتحت ہیں ان کے بارے میں اچھے برتاؤ کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں اچھے لوگ، ایمان والے، کامیاب والے، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہے. الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے سجدوں اور قیام میں ٹائم گزارتے ہیں، صدقات کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ کرے قرآن سے ہمارے اعمال منور ہوں، ہمارے اخلاق منور ہو. اللہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی اور ان کی خوبصورت صحابہ کی زندگی پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب ہو. تو ہم سارے اس تحریک کا حصہ ہیں. بڑی آج کل جو مختلف انٹرپریٹیشنز چل رہی ہیں، ملک کے اندر بھی سازشیں کی جائے، کسی کو توہین مذہب کے نام پہ لوگوں کو اکسایا جاتا ہے. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا، نہ کوئی دعویٰ ایمان والا کر سکتا ہے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کسی کو ہو جائے. یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے. ہمارے علماء بتاتے ہیں، فرماتے ہیں ان کو، اللہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو بھی جاتی ہے، اور وہ تو بہت بڑی بات ہے، کوئی ایسی انڈیکیشن مل جائے. لیکن
یہ یاد رکھنا ہے کہ دین اللہ نے بہت آسان بنایا ہے. جو فتنے ہیں وہ انتہائی مشکل ہے، لیکن چونکہ وہ فتنے ہمارے جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر اتنے داخل ہو چکے ہیں کہ وہ مشکل کام ہمارے لیے آسان ہو گئے ہیں، اور آسان کام جو دین ہے وہ ہمارے لیے مشکل بن گیا. تو اس لیے جو رسومات بنتے ہیں اور یہ غلط کام ہو رہے ہیں، جس طرح نکاح کا نظام ہے، گیٹ ٹوگیدرز ہمارے، اب دیکھیں نا یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اتنے سارے ارینجمنٹ ہو جائے، پھر ان کے اندر موسیقی کے پروگرام بھی ہو جاتے ہیں، ان کے اندر اور بھی شریعت کی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑا مشکل ہے. نکاح کے معاملے میں یہ پیسوں کا جو معاملہ ہے اور شو آف کی جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ انتہائی مشکل کام ہے. لیکن ہمارے لیے اب آسان اس لیے ہو گیا کہ ہم جو ہمارے جو معاشرہ ہے اس کے اندر داخل ہو چکا ہے. لیکن دوسری طرف نکاح کو اللہ نے سمپل بنایا کہ بالکل سادگی کے ساتھ، وہ بہت آسان ہے، لیکن اب مشکل ہو کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اس لیے ہمیں دین کی فکر کرنی ہے. اللہ کرے کہ ہمارا ایمان سلامت ہو، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو پوٹینشل دیے ہیں، آپ کو کوئی پیسے دیے ہیں، تعلیم دی ہیں، کئی بڑے عہدے دیے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ انسانیت کو فائدہ دیں. وہ انسان جو انسانوں کو فائدہ دے، ایمان والوں کو فائدہ دے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت دے. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم انشاءاللہ جہاں کہیں بھی ہوں گے، ہر گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر گھر کا ہر فرد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کا حصہ ہے، اور یہ ایمان کو پھیلا کے لے کے چلیں گے. کوئی بھی دعوت متقی کا نہیں کر سکتا، چاہے بہت بڑے بڑے آپ ظاہراً اگر آپ شریعت کے اس اصولوں پہ قائم ہیں، وہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر کتنا تقوی اور ایمان ہے. اور چاہے کوئی ظاہراً کتنا ہی شریعت کے خلاف کام کر رہا ہو، لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل میں کیا ہے، کیونکہ اللہ ہی دل کے خیالات کو جانتا ہے. جو ایمان کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسانوں کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پہچان سکیں، اس کو ہم پھیلا بھی سکیں، اور اس پر ہم عمل بھی کر سکیں انشاءاللہ. اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اسی میں جتنا بھی ہم ٹائم گزاریں گے، جتنا ایفرٹس کریں گے، انشاءاللہ کامیابی دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو ہمارے لیے آسان بنا لے. اللہ کرے کہ ہمیں عافیت و برکتیں ملے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، بال بچوں کو، بیوی، سب کو، یا میرے کریم رب، یا اللہ ان سب کو تو ایمان پر استقامت نصیب فرما دے. آمین ثم آمین.